अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर मुईद पीरज़ादा। आज पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की जमहूरियत के एतबार से एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। अब से 2 घंटे पहले हुकूमत ने, इमरान खान हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के 7 अप्रैल का जो 5 मेंबर का डिसीजन का फैसला था, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन जो है वो डाल दी है। अब सूरत हाल ये है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के 7 अप्रैल के जो फैसला है उसकी रोशनी में, जिसमें पार्लियामेंट को बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी कि आपने इस तरह से सेशन बुलाना है, स्पीकर ने ये करना है, 10:30 बजे सेशन शुरू होगा, उतनी देर तक सेशन पे डिबेट होगी जब तक कि वोटिंग जो है वो नहीं हो जाती, या रेजोल्यूशन के अदम एतमाद की करारदाद के फेवर में या उसके खिलाफ जब तक वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता, उतनी देर तक ये सेशन जो है वो जारी रहेगा। जिसके हवाले से ये भी अबहम है कि क्या ये सेशन महज एक दिन ही जारी रह सकता है या ये सेशन 2, 3, 4, 5 दिन जो है वो आगे चल सकता है। तो हम अब सूरत हाल ये है कि उस ऑर्डर के नतीजे में, जैसे मैं समझता हूँ कि वो एक बड़ा गैर दानिशमंदाना ऑर्डर है, वो एक गलत ऑर्डर है। और जब पाकिस्तान की तारीख की डस्ट सेटल होगी, एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री में ये कह रहा हूँ कि उस फैसले को बहुत तनकीद का निशाना सामना करना पड़ेगा। और यही वकला देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट जो लीगल हिस्टोरियंस हैं, वो कहेंगे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ा ही गैर दानिशमंदाना फैसला किया अगेंस्ट द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, अगेंस्ट द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, अगेंस्ट द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द डेमोक्रेसी ऑफ पाकिस्तान। क्योंकि इस मौके पे इसको बहुत से लोग नहीं समझ सकते, और इस वीडियो में मैं थोड़ी कोशिश ये भी करूंगा कि आपको समझा सकूं कि क्यों ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का, जो इसको कहा जा रहा है कि ये मौलवी तमीजुद्दीन खान केस या जो इससे पहले केसेस किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, ये उनका रिवर्सल है 200 केस का, एक्चुअली है नहीं। ये उन्हीं की रोशनी में, उसी की डायरेक्शन में ये फैसला हुआ है। और इससे कोई पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की अवाम और जमहूर जो है वो मजबूत नहीं हुए, डेमोक्रेसी को एक बहुत बड़ा सेटबैक हुआ। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि एक तरफ सुबह वो डिबेट्स का प्रोसेस शुरू हुआ, जहां पर पहले असद कैसर साहब उसको प्रिजाइड कर रहे थे। 10:30 बजे जब तकरीरों का ये सिलसिला शुरू हुआ पॉइंट ऑफ ऑर्डर के ऊपर, बहुत जल्दी इसमें डिसरप्शन हो गई। फिर पता चला कि 12:30 बजे ये इजलास जो है वो दोबारा शुरू हो सकेगा। लेकिन फिर हमने देखा कि 12:30 बजे ये इजलास जो है वो शुरू नहीं हो सका। चीज़ लटकती चली गई। कोई 2 बजे के बाद, 2:15 बजे दोबारा ये प्रोसेस हुई और खासे सोबर तरीके से शुरू हुआ। और उस वक्त उसे हेड पैनल ऑफ द चेयर जो हैं जनाब अमजद खान नियाजी साहब जो हैं, वो उसको हेड कर रहे थे इस प्रोसेस को। और उन्होंने वहाँ पर आकर ये भी कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट का, अदालत का, अदलिया का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट हम पे वाजिब है, लेकिन हम ये समझते हैं कि अदालत जो है वो पार्लियामेंट को डिक्टेट नहीं कर सकती, अदालत पार्लियामेंट को हुक्म नहीं दे सकती। और अब ये एक सेंट्रल पॉइंट है कि अदालत उज़्मा ने जिस तरह से पाकिस्तान की एक इलेक्टेड बॉडी को हुक्म जारी कर दिया है, वो आर्टिकल 69 की वायलेशन है, बल्कि यूं कहिए कि पूरी की पूरी जो आइन की स्पिरिट है उसकी वायलेशन है। वो क्यों है? वो इस वजह से है कि आइन पाकिस्तान और आइन का पूरा पाकिस्तान का जो इंतजामी, कानूनी, कॉन्स्टिट्यूशनल ढांचा है, वो ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स पे मबनी है। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है जिसके अंदर एक इलेक्टेड बॉडी है जो कि पार्लियामेंट है, फिर यहाँ पर एक अनइलेक्टेड बॉडी है जो सुप्रीम कोर्ट है, जिसका बुनियादी तौर पे काम यह है कि वो उस आइन की तशरीह करे जो आइन उस इलेक्टेड बॉडी ने बनाया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसकी तशरीह करते हुए इस इलेक्टेड बॉडी को हुक्म नहीं दे सकती है, वो महज चीज़ों की तशरीह कर सकती है, वो अहकामात जारी नहीं कर सकती कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट जो है उसने कैसे एक्ट करना है। और बुनियादी तौर पर जो 7 अप्रैल के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से गलती हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस पार्लियामेंट को अहकामात जारी कर दिए हैं कि उनको किस तरह से बिहेव करना चाहिए, किस तरह से एक्ट करना चाहिए, किस तरह से फैसला साजी करनी चाहिए। और यूं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ट्राइकोटमी ऑफ पावर के प्रिंसिपल में, जिसमें एक तरफ पार्लियामेंट है, एक तरफ अदलिया है और एक तरफ एग्जीक्यूटिव है, उसकी स्पिरिट को वायलेट कर दिया है। बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट समझते हैं कि स्पिरिट को वायलेट कर दिया है। और जब इस पर डस्ट सेटल होगी तो आपको यही चीज़ इसमें समझ आएगी कि वायलेट कर दिया। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा-सा ये बता दूँ कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। देखिए, चंद केसेस का नाम आप बार-बार सुनते हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में, लेकिन आप में से बहुत से लोग नौजवान हैं, जो बहुत यंग हैं, जो यंग नहीं भी हैं, वो भी शायद उसकी बहुत ज़्यादा हकीकत से वाकिफ़ ना हों। वो मशहूर केसेस जिन्हें पाकिस्तान के मीडिया में, अखबारात में, कॉलम्स में बार-बार दोहराया जाता है, उनके रेफरेंसेस दिए जाते हैं। वो है मौलवी तमीज़ुद्दीन केस, जो 1950s का केस है, जब गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद थे, बड़े जाबर थे, बड़े सख्त-गिर थे, और उन्होंने असेंबली डिसॉल्व कर दी। और उसके बाद सिंध हाई कोर्ट ने ये फैसला किया कि असेंबली को रिस्टोर होना चाहिए। लेकिन गवर्नर जनरल ने उस वक़्त फेडरेशन ने, फेडरल कोर्ट होती थी उस वक़्त, सुप्रीम कोर्ट नहीं होती थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत इंडिया और पाकिस्तान में फेडरल कोर्ट हुआ करती थी। तो उस फेडरल कोर्ट में गुलाम मोहम्मद और उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो केस लेके चले गए। उस वक़्त जो मुनीर, जस्टिस मुनीर थे, जस्टिस मुनीर अहमद, उन्होंने गवर्नर जनरल के फेवर में फैसला दिया और उन्होंने कहा कि गवर्नर जनरल का इक़दाम जो था वो दुरुस्त था। और वहाँ पर बेसिकली तौर पर उन्होंने फैसला दिया उस पावर के फेवर में जो क्लियरली विजिबल थी, बिकॉज़ गवर्नर गुलाम मोहम्मद जो थे वो बहुत पावरफुल थे एज़ गवर्नर जनरल।
اور وہ موجود تھے. گورنر جنرل کا ایگزسٹنس ختم نہیں ہو رہا تھا, اور ان ساری بیوروکریسی جو تھی, جو اس وقت بہت سی بیوروکریسی یو پی سی پی سے, یونائٹڈ پروونسز سے آئی ہوئی تھی, وہ ان کے ساتھ کھڑی تھی. پاکستانی سیاست جو تھی پارلیمنٹ کے اندر, اور سیاستدان جو تھے وہ اکثر ان پڑھ تھے, بہت کمزور تھے, ان کے پاس کوئی ریئل پاور نہیں تھی. تو جو فیصلہ کیا فیڈرل کورٹ نے, اور منیر, جسٹس منیر نے, وہ انہوں نے جو پاورز تھی اس کے فیور میں فیصلہ کیا. اس کے علاوہ جو مشہور کیسز ہیں, 200 کیس ہے 1960s کا, جس میں جو اپلیکنٹ ہے, جو پلینٹف ہے, وہ چلا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے, اور اس نے ایوب خان کی جو حکومت ہے اس کی لیجٹمیسی کو چیلنج کیا, اور عدالت نے کہا کہ حکومت تو ایگزسٹ کرتی ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ ایک, اس میں انہوں نے کہا کہ یہ تو غالباً ہینس کیلسن کا انہوں نے فارمولا ایگزسٹ کیا کہ جب ایک سکسیسفل ریولیوشن آتا ہے تو وہ ایک نئے لیگل آرڈر کو جنم دیتا ہے. اس میں بڑی بحث ہو سکتی ہے, اس میں بڑی جان بھی ہے اس آرگومنٹ کے اندر, لیکن بیسک آرگومنٹ یہ ہے کہ جو طاقت موجود تھی, جو پاور ایگزسٹ کرتی تھی, جو پاور سسٹم کو کنٹرول کر رہی تھی, کورٹ نے اسی کے فیور میں فیصلہ دیا. پھر جو کیس ہے نصرت بھٹو کا کیس ہے, لیٹ 1970s کا یا 1980 کا کیس ہے, جس میں جنرل ضیاء الحق کی حکومت موجود تھی, پاور ایگزسٹ کرتی تھی, ایگزیکٹو اسٹرانگ تھا, اور عدالت نے وہی فیصلہ دیا جو کہ انہوں نے کہا جی ہاں, سبمٹ کر دیا انہوں نے ایگزیکٹو کور پاور کو. پھر ظفر علی شاہ صاحب کا کیس ہے 2000 اور 2001 کا, جس میں مشرف صاحب کی حکومت کو چیلنج کیا, اس کی لیگیلٹی کو چیلنج کیا, اور ایک بار پھر سپریم کورٹ نے نہ صرف یہ کہ مشرف حکومت کی لیگیلٹی کو چیلنج کر دیا, بلکہ یہ بھی فیصلہ کر دیا کہ اس حکومت کو آئین میں ترمیم کرنے کی بھی اجازت ہے. اس کو 3 سال بھی انہوں نے دے دیا, 3 سال وہ حکومت جو ہے وہ ان الیکٹڈ رہ سکتی تھی, اس کے بعد جا کے اس نے الیکشن کیے. تو یہ وہ کیسز ہیں جہاں ہر دفعہ عدالت عظمیٰ نے یہ دیکھا کہ طاقت کس کے ہاتھ میں ہے, پاور کس کے ہاتھ میں ہے, پاور کون کنٹرول کر رہا ہے, اور وہ جو پاور تھی اس کو انہوں نے جسٹیفائی کر دیا. جہاں انہوں نے پاور کو جسٹیفائی نہیں کیا, جن کو پاکستان کی تاریخ میں سپرفیشلی طور پر بہت بڑے بڑے فیصلوں میں سمجھا جاتا ہے, وہ ہیں ہنا جلانی کیس ہے 1972 کا, جس میں انہوں نے کہا کہ یحییٰ خان ایک یوسرپر تھا. اس وقت تک یحییٰ خان فارغ ہو چکے ہوئے تھے, وہ اب طاقت میں نہیں تھے. ذوالفقار علی بھٹو نے دسمبر 1971 میں 20 دسمبر کو اقتدار پاکستان میں سنبھال لیا تھا. تو کورٹ کے لیے بڑا کنوینئنٹ تھا یہ کہنا کہ یحییٰ خان جو ہے وہ بڑا برا آدمی تھا, بڑا یوسرپر تھا, اس نے پاور کو جو ہے اس نے گریسپ کیا. اسی طرح سے جب 2009 میں جنرل مشرف جا چکے ہوئے تھے, ختم ہو چکا تھا ان کا اقتدار, تو سندھ ہائی کورٹ کی جو پٹیشن تھی اس میں جب افتخار چودھری صاحب سپریم کورٹ کو ہیڈ کرتے تھے, تو سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا جس کو ایک بڑا ضرورتمندانہ فیصلہ کہا جاتا ہے, کہ انہوں نے کہا کہ مشرف جو ہے وہ ایک یوسرپر تھا, اور اس کا آرٹیکل 6 کے تحت ٹرائل ہونا چاہیے. آرگومنٹ کیا ہے, جب ایک پاور ایگزسٹ نہیں کرتا, ایک پاور سینٹر کولیپس ہو گیا ہوتا ہے, اس وقت سپریم کورٹ کے لیے, کسی بھی کورٹ کے لیے دنیا میں بڑا آسان ہوتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اس پاور سینٹر نے جو جا چکا ہے, اس نے جو فیصلے کیے وہ بڑے غلط فیصلے تھے, ہم اس کی بڑی مذمت کرتے ہیں اور اس کو ریسٹور کریں. جو فیصلہ 7 اپریل کو کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے, جس کی بیسک سینس یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ممکنہ ایک عام انتخابات ہو سکتے تھے جو اس پولیٹیکل کرائسس کو ریزالو کر سکتے ہیں, جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک امریکہ کی خاطر ری ایڈجسٹمنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان نے عام انتخابات کے پروسیس کو روک دیا ہے ایک ٹیکنیکلٹی کا سہارا لے کر. اب اس کو جو ایک بچہ ہے وہ تو کہہ سکتا ہے جس کی سینس آف ہسٹری نہ ہو, بہت بڑی اس کے ایک انڈرسٹینڈنگ نہ ہو پولیٹیکل معاملات کی یا ریاست کی ڈائریکشن کی, فرام دا چلڈرن پوائنٹ آف ویو آپ فیصلے کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑا ضرورت مندانہ قسم کا فیصلہ کر دیا, بڑا ٹیکنیکلی کریکٹ فیصلہ کر دیا, اور سپریم کورٹ یہی فیصلہ کر سکتی تھی. ہاں, اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں ایک لاء کے اور پہلا ہی سال ابھی آپ نے LLB کا شروع کیا ہے, اس پوائنٹ آف ویو سے بالکل صحیح فیصلہ کر دیا آپ نے. لیکن اگر آپ اس ریاست کی ایک اس وقت پاکستان کی جو پولیٹیکل تاریخ ہے, جو لیگل تاریخ ہے, جو ڈیموکریسی کی تاریخ ہے, اس کے جو چیلنجز ہیں ان کو مد نظر آپ رکھتے ہیں, تو آپ کو زیادہ دیر نہیں لگتی پاکستان کی تاریخ دیکھتے ہوئے کہ سپریم کورٹ نے اس کی جو فیصلہ ہے 7 اپریل کا, اس کی اسپرٹ وہی ہے جو مولوی تمیز الدین کیس کی ہے, جو 200 کیس کی ہے, جو نصرت بھٹو کیس کی ہے, جو ظفر علی شاہ کیس کی ہے. یہ اس سے ڈیویشن نہیں ہے, آپ نے سبمٹ کیا ہے کہ جو پاور کو آپ نے دیکھا کہ پاور کہاں ہے. پاور تو اس الیکٹڈ گورنمنٹ میں اس وقت تھی ہی نہیں. پرائم منسٹر عمران خان کے پاس تو کبھی بھی خیر اتنی پاور نہیں تھی کہ وہ کسی بھی عدالت کو ڈکٹیٹ کر سکیں. گزشتہ چند سال کی 3.5 پونے 4 برس کی تمام جو تاریخ ہے وہ ہمارے سامنے. لیکن اس مومنٹ پہ تو پرائم منسٹر ڈی نوٹیفائی ہو چکا تھا, اسمبلی ختم ہو چکی تھی, کیبنٹ تحریر ہو چکی تھی, یہ حکومت تو جا چکی تھی. اس وقت تو صرف ایک بیسک ایشو تھا کہ کیا اس ملک میں 90 دن کے اندر جنرل الیکشن ہونے چاہیے, یہ نہیں ہونے چاہیے. اور میں اور میری طرح بہت سے ہزاروں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر جس قسم کا پولیٹیکل کرائسس ہے اور جس قسم کا ایک بیرونی دباؤ ہے کہ پاکستان سبمٹ کرے امریکہ کے ڈکٹیٹ کو, اور ایسا لگتا ہے کہ سسٹم بالکل ایک طرح سے سسٹم بالکل سرنڈر کرتا چلا جا رہا ہے امریکہ کے اس ڈکٹیٹ کو,
اس کا راستہ روکنے کے لیے امریکہ جیسی طاقت سے نیگوشیٹ کرنے کے لیے، امریکہ جیسی طاقت سے ایک بہتر ڈیل حاصل کرنے کے لیے ہمیں پاکستان میں پاپولرلی الیکٹڈ لیجیٹیمیٹ قسم کی ایک گورنمنٹ چاہیے، جو ظاہر ہے امریکہ کی ول کو 100% رد نہیں کر سکتی، کوئی ریجیکٹ نہیں کر سکتا امریکہ کی ول کو۔ پاکستان کی طرح کا ملک جس کی ریلائنس IMF پہ ہے، ورلڈ بینک پہ ہے، جو فیٹف میں پھنسا ہو، جس کا ایکسٹرنل ٹریڈ امریکہ اور یورپین یونین کے ساتھ ہو، جس کو قدم قدم پہ امریکہ کے مالیاتی ڈھانچے کی ضرورت ہو۔ لیکن فرق یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس، پاکستان کے پاس 90 دن کے اندر ایک پاپولرلی الیکٹڈ گورنمنٹ آ جاتی ہے جس کے اوپر عوام کا اعتماد ہے، اور امریکہ کا پرابلم بھی یہی ہے، امریکہ کی لمیٹیشن یہی ہے کہ وہ ایک پاپولرلی الیکٹڈ گورنمنٹ کو ایک حد سے زیادہ پریشرائز نہیں کر سکتے۔ اگر 9/11 جب ہوا تھا اس وقت جنرل مشرف کی ان الیکٹڈ حکومت، ایک سنگل پرسن حکومت، جو ایک سنگل آدمی تھا جس نے فیصلے کرنے تھے، ایک سنگل ایگزیکٹو تھا، اس کی جگہ اگر پاکستان میں کسی کی بھی حکومت ہوتی، پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت ہوتی، محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت ہوتی، کسی بھی پارٹی کی حکومت ہوتی، کوئلیشن گورنمنٹ ہوتی، تو وہ امریکہ کو یہی کہتے کہ ہمیں تو اس کو پارلیمنٹ میں لے جانا پڑے گا، ہمیں اس پہ سوچنا پڑے گا، ہمیں اس پہ بحث کرنی پڑے گی۔ اور وہ پھر امریکہ نے جو اس وقت 7 نکات ان کے سامنے رکھے تھے، وہ ہر نقطے کو بحث کرتے اور پھر یہ کہتے کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ان 7 میں سے 5 نقطے مان سکتے ہیں، 4 مان سکتے ہیں، 3 مان سکتے ہیں، اور ہم باقی سارے نقطے نہیں مان سکتے۔ 9/11 کے حوالے سے جو کتابیں امریکی آتھرز نے اور اس وقت کے جو لوگ فیملیئر تھے پوری سچویشن کے ساتھ، انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں ان سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ امریکنز بینگ ڈیموکریٹک دمسیلز، اپنے انٹرنل سسٹم کے اندر ان کو احساس تھا کہ پاکستان جو ہے اور جنرل مشرف کی حکومت شاید ہمارے سارے مطالبات نہ مانے، لیکن جنرل مشرف کی گورنمنٹ بینگ اے سنگل پرسن گورنمنٹ اور سنگل ایگزیکٹو تھے، تو ظاہر ہے وہ بہت جلدی کولیپس ہو گئی۔ یہ وہی چیز ہے جس کے حوالے سے احسن اقبال صاحب نے کا مشہور جملہ ہے کہ ایک فون کال پہ ڈکٹیٹر جو ہے وہ ڈھیر ہو گیا۔ لیکن اٹ از ناٹ ٹو انسلٹ جنرل مشرف، اٹ از ٹو بیسکلی ایکسپلین کہ سسٹم کس طرح سے آپریٹ کرتے ہیں۔ جب ایک یا دو آدمی کسی سسٹم کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں، وہ اسے کنٹرول کرتے ہیں، اور آؤٹ سائڈ پاس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یار ایک آدمی کی گردن مروڑ کے، بازو مروڑ کے، دباؤ ڈال کے کسی بھی طرح سے آپ اس سے فیصلے حاصل کر سکتے ہیں، تو وہ پھر کوئی بھی فیصلہ اس سے حاصل کر سکتے ہیں، کسی پارلیمنٹ سے، کسی الیکٹڈ گورنمنٹ سے، جیسے نیبرنگ ہندوستان میں ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی اس قسم کی گورنمنٹ سے اپنے مطالبات جو ہے منوان تسلیم نہیں کروا سکتا۔ یہ وہ ایک حقیقت ہے جسے اس سٹیج پہ سمجھنا بہت ضرورت ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس سے میرا جیسا ایک ادنا جو اسٹوڈنٹ ہے لا کا، وچ از پارٹ آف مائی اسٹڈیز، اور جو ہسٹری کا بڑا کین اسٹوڈنٹ ہوں میں یہ توقع کرتا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان، جسے ہم پاکستان کا برین سمجھتے ہیں، پاکستان کے نالج کی فاؤنٹین سمجھتے ہیں، ہم سپریم کورٹ سے ایک اس طرح کا فیصلہ تو نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے جو کوئی بھی ایک نارمل اسٹوڈنٹ آف لا جو ہے، جس کے سامنے صرف لا کے سیکشن اور سیکشن اے، سیکشن بی، سیکشن 1/3 اس کے سامنے ہوتے ہیں، بلکہ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان سے ایک بہت بڑا ویژن ایکسپیکٹ کرتے ہیں، جہاں سپریم کورٹ آف پاکستان اپنی دانس میں یہ دیکھ سکے گی کہ پاکستان کس قسم کے پولیٹیکل بحران کا شکار ہے، کس قسم کی حقیقتیں اس وقت پاکستان کے سامنے ہیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایگزامن ہی نہ کرنا کہ اسپیکر کو آرٹیکل 5 کیوں یوز کرنا پڑا، کس قسم کی کورسپونڈنس، کس قسم کی ایویڈنسز حکومت نے سامنے رکھی ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کو چاہیے تھا کہ ساری ایویڈنسز کو اپنے سامنے لے کر آتی، پھر یہ فیصلہ کرتی کہ اسپیکر کا، اور پھر کہہ دیتی کہ اسپیکر کا فیصلہ جو ہے لیگل ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن الیکشن کے پروسیس کو اگر سپریم کورٹ نہ روکتی تو آج پاکستان میں سبھی لوگ جو ہیں، میجورٹی پاکستانیوں کی بہت خوش ہوتی، اور سپریم کورٹ کے اوپر جو پاکستانی اپنا، ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ کی عزت کرنا، اس کے وقار میں، اس کی عزت میں جو ہے پاکستانی لوگوں میں بہت زیادہ اعتماد میں اضافہ ہوا ہوتا، لوگ سمجھتے کہ ہاں ہماری سپریم کورٹ جو ہے اس نے اس مسئلے کا حل نکالا۔ لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں کرائسس جو ہے ریڈبل ہو گیا ہے۔ تو یہ تو ایک سچویشن ہے۔ ایک میں ضرور آپ کو بات کہوں گا کہ صبح سے جو تقاریر اس وقت پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں ہو رہی ہیں، جو پہلی شاہ محمود قریشی صاحب نے فورن پالیسی کے حوالے سے کی، انہوں نے رشیا کے ٹرپ کو، یوکرین کی جنگ کو، پاکستان کی فورن پالیسی کنسیڈریشنز کو، کیسے پاکستان پہ دباؤ تھا، ان تمام چیزوں کو انہوں نے بہت اچھا ایکسپلین کیا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں ون آف دا موسٹ بریلینٹ اسپیچ جو ہے وہاں پہ اسد عمر صاحب نے کی ہے، جو غالباً ان کے پولیٹیکل کیریئر کی سب سے دانش مندانہ قسم کی تقریر تھی، جس میں انہوں نے اپوزیشن کو کہا کہ آئیں، آپ میدان چھوڑ کے کیوں جاتے ہیں، ہم بھی تیار ہیں، آپ بھی تیار ہیں، الیکشن کی طرف چلتے ہیں۔ مجھے زیادہ تو امید نہیں ہے۔ اس کے بعد بلاول بھٹو صاحب نے ان سے پہلے تقریر کی، انہوں نے کہا کہ ڈیموکریٹک ایک ہی حل تھا ہمارے سامنے کہ ہم عمران خان کی حکومت کو ختم کرتے، اسی لیے ہم عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئے ہیں۔ پوائنٹ ان کا بھی بالکل صحیح ہے، لیکن ایک لمیٹڈ زاویے سے ہے، ایک نیرو لینس سے ہے۔ جب اس کو براڈر لینس سے آپ دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ عوام کی نمائندہ جماعتیں ہیں، اور
انہیں اس کا ادراک ہونا چاہیے کہ جس قسم کا کرائسس اس وقت پاکستان کے سامنے ہے، انلیس کہ یہ کہیں کہ ہے ہی نہیں ہے، انلیس کہ یہ کہیں کہ نہیں کوئی ایکسٹرنل ڈائمینشن ایگزسٹ نہیں کرتی، پھر تو ظاہر ہے وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن اگر ایک ایکسٹرنل ڈائمینشن جو کہ نظر آ رہی ہے ہر پڑھے لکھے آدمی کو، ہر ذی شعور شخص کو ایک ایکسٹرنل ڈائمینشن اس وقت نظر آ رہی ہے، تو اس کا بہترین حل یہی ہے کہ یہ سیاسی جماعتیں یہ فیصلہ کریں کہ ہم آج یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم فوری طور پر ایک الیکشنز کی طور پہ کی طرف جانا چاہتے ہیں، اس کی تاریخ مقرر کر دیں کہ 90 دن میں، 100 دن میں، 110 دن کے اندر وہ الیکشن ہو جائے. یہ بیسٹ حل ہے اس کرائسس کا. مجھے امید نہیں ہے کہ اتنی میچورٹی کا، اتنی اتنی دانش مندی کا مظاہرہ یہ کر سکیں گے، لیکن میں سوچتا ہوں شاید 5% 10% کوئی پاسبلٹی ہو کہ رات سے پہلے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این یہ فیصلہ کریں کہ ہم کسی بھی بین الاقوامی اسکرپٹ کا حصہ نہیں بنیں گے. اور یہ حقیقت ہے کہ اسکرپٹ کا حصہ تو ایک یا دو لوگ ہی ہوں گے پوری چیز کے اندر. یہ کوئی 300 کا ایوان جو ہے، 342 کا ایوان جو ہے، یہ اتنی بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کسی اسکرپٹ کا حصہ نہیں ہو سکتے. کسی بھی سازش کے کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایک یا دو لوگوں سے زیادہ اس کے ایکچوئل جو پلان ہوتا ہے اس کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا. ٹھیک، چلے اب ہم سازش کو اگر باہر نکال بھی دیں، ہم اس کو اسکریچ کر دیتے ہیں کہ کوئی سازش نہیں ہے، ہم ایک سیاسی صورتحال پہ دیکھتے ہیں کہ سیاسی صورتحال ہے کیوں. بہت سے لوگ یہ محسوس کرتے ہیں، بہت سے لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ انہیں پاکستان میں 6 مہینے میں بھی اب الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ان کو یہ بہت شک ہے کہ الیکشن جو ہے وہ نہیں ہو پائیں گے؟ پہلی ان کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو جماعت پی ٹی آئی اور عمران خان کی حکومت، جس کے بارے میں بارہا یہ کہا گیا کہ یہ بہت کمزور حکومت تھی چونکہ اس کے پاس اپنی میجورٹی نہیں تھی، یہ حکومت بے ساکھیوں پہ تھی، کرچز پہ تھی. اس حکومت کے پاس اپنے ہی 155 لوگ تھے اسمبلی میں، اس کو صرف 17 لوگ چاہیے تھے 172 کے میجک فگر تک پہنچنے کے لیے. ابھی صورتحال یہ ہے کہ 3 بڑی سیاسی جماعتیں، پی ایم ایل این 84، پی 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 56، اور اس کے بعد بلکہ 2 سیاسی جماعتوں کو اگر آپ دیکھیں تو ان کے پاس صرف 140 لوگ ہیں. ان کو 32 مزید ممبران چاہیے نیشنل اسمبلی کے اندر 172 کے فگر پہ پہنچنے کے لیے. وہ ان 32 نمبروں کو پورا کرنے کے لیے ان کو مزید کم از کم 5 یا 6 سیاسی جماعتوں کی، چھوٹی چھوٹی جماعتوں کی، جس میں مذہبی جماعتیں ہیں، مولانا کی جماعت ہے، جس میں ایم کیو ایم ہے، جس میں چھوٹے چھوٹے دھڑے ہیں، بلوچستان عوامی پارٹی ہے، وہاں پر بی این پی ہے، وہاں پر اور پارٹی، ان سب کی مدد سے وہ 172 کے نمبر پہ پہنچتے ہیں. اس کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ جو کوئلیشن گورنمنٹ بنے گی، اگر آج رات کو یہ ختم ہو جاتا ہے، کل ایک کوئلیشن گورنمنٹ بنتی ہے جسے شہباز شریف صاحب ہیڈ کرتے ہیں، تو وہ کوئلیشن گورنمنٹ کتنی کمزور ہوگی؟ اگر پچھلی گورنمنٹ 155 کے ساتھ کمزور تھی، تو یہ گورنمنٹ جس میں کسی بھی جماعت کے پاس میکسیمم نمبر 84 سے زیادہ نہیں ہے، یہ ایک انتہائی کمزور گورنمنٹ ہوگی جو ہر سانس کے لیے اس کو باہر سے ایک ایکسٹرنل پراپ یا سپورٹ چاہیے ہو. وہ اپنا بجٹ نہیں پاس کرا سکتی، وہ اپنے ایگزیکٹو ڈیسیژن نہیں کر سکتی، وہ ہر دفعہ اس کو باہر سے پریشر ہوگا حکومت کو سروائیو کرنے کے لیے. اور اس حکومت کے ہوتے ہوئے اگر امریکہ کے ساتھ جو ایڈجسٹمنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو بالکل کلیئرلی ابھی آپ دیکھیں کہ ایک دن پہلے حافظ سعید کو 31 سال کی سزا سنا دی گئی ہے. حافظ سعید کی تمام پراپرٹی اور مسجد جو ہے اس ایسٹس کو کانفسکیٹ کر لیا گیا ہے. یہ وہی حافظ سعید ہیں جو ایک زمانے میں پاکستانی ریاست کی پالیسی کا ایک سمبل تھے یا اس کو ایکسیکیوٹ کرتے نظر آتے تھے. اب دباؤ اتنا ہے ہندوستان اور امریکہ اور اس کے پارٹنرز کی طرف سے کہ وہ حافظ سعید جو ہے وہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا غدار بن گیا ہے، اس کو ایک سزا مل گئی. ٹھیک، باقی بھی بہت سے اس قسم کے کیریکٹرز ہیں. تو آپ اس کو دیکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی سسٹم امریکہ کے دباؤ میں اور اپنی چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے بے تحاشا ڈکٹیشن کو ایکسیپٹ کر رہا ہے. اس ڈکٹیشن کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے 9/11 کی طرح. اس ڈکٹیشن کو ایک لیجیٹمیٹ پولیٹیکل گورنمنٹ اور سیٹ اپ کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. میں نے پہلے بھی کہا کہ امریکہ کے ساتھ آپ لڑ نہیں سکتے. آپ کو امریکہ کے مطالبات اور ڈیمانڈز، اب جب ہندوستان کے ڈیمانڈز امریکہ کے ڈیمانڈز بن گئے ہیں تو آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہی پڑے گا اس میں سے. لیکن 10 میں سے 5 چیزیں آپ ایکسیپٹ کریں گے، آپ نیگوسیشن کریں گے، اور آپ کو اسی طرح سے ایک پروٹریکٹڈ نیگوسیشن کا پروسیس کھولنا ہوگا جیسا نومبر 2011 میں جب سلالہ انسیڈنٹ اور ٹریجڈی ہوئی، جب امریکیوں نے فائر کھول دیا اندھا دھند جان بوجھ کے پاکستان کو سبق سکھانے کے لیے، اور 23 یا 26 پاکستانی سروس مین جو ہیں وہ فرنٹیئر پہ، پاک افغان بارڈر پہ شہید ہو گئے. یہ بڑا ظلم تھا، یہ بڑا جبر تھا، یہ بہت بھیانک واقعہ تھا، یہ بڑا دردناک واقعہ تھا. اس واقعے کے بعد پاکستان اور امریکہ کے درمیان سارے تعلقات ایک ڈیڈ پوائنٹ پہ آ گئے، ڈیڈ لاک کا شکار ہو گئے. پھر ایک پروٹریکٹڈ پروسیس شروع ہوا جو 6 7 8 مہینے چلتا رہا، جسے پاکستان اور امریکہ کی بائیلیٹرل ہسٹری میں ریسیٹ کہا جاتا ہے. اس ریسیٹ کے نتیجے میں پھر ایک نیا ریلیشن شپ جو ہے وہ کھڑا ہوا.
ابھی بھی پاکستان کو امریکہ کے ساتھ ایک پروٹریکٹڈ ڈائلاگ اور نیگوسیشن چاہیے جس کے نتیجے میں ریسیٹ ہو، لیکن یہ ریسیٹ ہونا چاہیے تھرو اے پاپولرلی الیکٹڈ گورنمنٹ جس کے پیچھے جمہور کھڑے ہوں، تاکہ امریکہ کے ڈیسیجن میکرز کو پتا ہو کہ وہ ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ سے فیصلے ایگزیکٹ کروا رہے ہیں، حاصل کریں۔ امریکہ کو بھی پتا ہوگا، ہندوستان کو بھی پتا ہوگا، اگر اس قسم کے مشکل اور انتہائی ڈیفیکلٹ فیصلے ایک ایک لیجیٹمیسی کے ویکیوم میں ہوں گے، ایک کوئلیشن گورنمنٹ ہوگی جس کی 8 جماعتیں اس کو مل کے ان کی گورنمنٹ بنتی ہے 172 کی، یا الیکشن ہی نہیں ہوتے جس کا خطرہ اچھا لوگوں کو کیوں خطرہ ہے کہ الیکشن نہیں ہو سکیں؟ لوگوں کو خطرہ یہ ہے کہ ایک تو یہ بہت بڑا کیوس مچنے والا ہے جب یہ 7-8 جماعتوں کی کوئلیشن معرض وجود میں آئے گی، ایک بہت کیوٹک سچویشن ہوگی، ایک بہت ویک سچویشن ہوگی، بہت جلدی پھوٹ پڑ جائے گی، فیصلے نہیں ہو سکیں گے۔ پی ایم ایل این فار انسٹنس کے اندر بھی بہت سے دھڑے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کو اس وقت بھی نواز شریف صاحب نے پرائم منسٹر نہیں بنایا تھا جب ان کو سپریم کورٹ کی وجہ سے استعفیٰ دینا پڑ گیا 28 جولائی 2017 کے فیصلے کے نتیجے میں، ٹھیک، جو اقامہ کیس تھا۔ تو اس وقت بھی انہوں نے شاہد خاقان عباسی صاحب کو پرائم منسٹر بنایا تھا، بیکاز پرائم منسٹر نے اگلے 7-8 مہینے کے لیے چلنا تھا۔ نواز شریف صاحب نہیں چاہیں گے کہ شہباز شریف صاحب 3-4 مہینے سے زیادہ پرائم منسٹر رہیں، وہ نہیں چاہیں گے کہ وہ 1.5 سال رہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایک جھگڑا ہے کہ اگر حمزہ چیف منسٹر ہوں گے پنجاب کے، شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہوں گے پاکستان کے، تو وہاں پر بھی آپ کو فالٹ لائنز نظر آتی ہیں۔ اسی طرح ان پارٹیز کے درمیان میں بھی فالٹ لائنز ہیں۔ تو اس سسٹم کا چلنا اور پھر اسے ایک الیکشن کی طرف، ایک فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کی طرف لے جانا، جبکہ امریکہ کا بہت دباؤ ہے کہ اس کی مطالبات جو ہیں وہ منظور کیے جائیں، اور پھر امریکہ سے اکنامک کنسیشنز بھی حاصل کرنی ہے، فیٹر سے نکلنا ہے، آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، سب کو ڈیل کرنا ہے۔ اور وہاں سے بھی جو خبر آ رہی ہے، ان اداروں کے اندر سے جو خبر نکل رہی ہے وہ یہ ہے کہ فار انسٹنس یہ بہت سے ادارے نام میں لینا چاہ رہا، یہ گیئر اپ کر رہے ہیں اس نئی انٹرم گورنمنٹ کو، کوalition گورنمنٹ کو فائنینشلی سپورٹ کرنے کے لیے، جو وہ سمجھتے ہیں کہ معرض وجود میں اب تک اس کو آ جانا چاہیے تھا۔ تو یہ وہ ایک انتہائی کمپلیکیٹڈ قسم کی سچویشن ہے جس میں الیکشن جو ہیں وہ پاکستان کا بیسٹ حل ہیں۔ ان کو لیگل ٹیکنیکلٹیز میں پھنس کے، جیسا کہ سپریم کورٹ نے کیا اور وائلیشن کر دی آئین پاکستان کی، کلیئرلی آرٹیکل 69 کی، یہ دانشمندانہ راستہ نہیں ہے۔ اس راستے کے نتیجے میں جو پولیٹیکل سیٹ اپ آئے گا وہ بڑا ویک سیٹ اپ ہوگا، وہ بڑا کمزور سیٹ اپ ہوگا، وہ بڑا کولیپسنگ قسم کا سیٹ اپ ہوگا، اور جو گھڑی ہے، جو فیصلے کرنے ہیں وہ بہت زیادہ مشکل ہیں۔ ابھی اس چیز کو دیکھ لیجئے کہ 8 تاریخ کو جو ایف آئی اے کے ڈائریکٹر ہیں پنجاب کے، رضوان ان کا نام ہے، وہ سڈنلی غیر معینہ مدت کے لیے چھٹی پہ چلے گئے۔ ان کی اہمیت یہ ہے کہ یہ وہی ہیں جنہوں نے شہباز شریف صاحب کے کیس کی پروسیڈنگ کرنی تھی، اور اس میں ان کی پریزنس جو ہے وہ ضروری تھی 11 تاریخ کو، جو وہاں پہ ان کی فرد جرم عائد ہونی تھی۔ اس کا اور یہ ایسے صورتحال میں ہوا جب عمران خان کی وفاقی حکومت تو اپنے حساب سے بڑی تیاری کر کے بیٹھی ہے کہ شہباز شریف صاحب پہ فرد جرم عائد ہوگی، اور بار بار اس کا اعلان کیا جا رہا ہے، اور مین ویل ایف آئی اے کا کی آفیسر جو ہے وہ وہاں سے گم ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو کلیئرلی نظر آتا ہے کہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں پاور نہیں ہے، پاور تو پھر پتہ نہیں کدھر ہے، اور یہ اس وقت کے معاملات ہیں۔ سو میرا آرگومنٹ یہ ہے، ایز اے ویری، اگر میری 17 سال سے جو کچھ میں ٹیلی ویژن کا کام کر رہا ہوں، جو لوگ مجھ سے واقف ہیں، وہ ایک چیز کے بارے میں گارنٹی دیتے ہیں کہ مجھے ہمیشہ مطلب آئی ہیو ویری ڈیپ لو اینڈ ریسپیکٹ اینڈ کمٹمنٹ ٹو دا اسٹیٹ آف پاکستان۔ اس وجہ سے میرے جیسے بندے کو، جس نے 17 پوزیشن لی ہو سول سروسز آف پاکستان میں، جس نے جو نمبر 1 برٹانیہ شیرننگ اسکالر ہو لندن اسکول آف اکنامکس کے لیے، جس نے کولمبیا یونیورسٹی سے اسکول آف انٹرنیشنل پبلک افیئر سے انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھا ہو، جس نے بہت ہائی سیلریز لی ہوں پاکستانی میڈیا میں، جس نے بے تحاشا لکھا ہو، جو پبلیکیشنز رن کرتا ہو سارے، اس کو ہمیشہ ذلیل کرنے کے لیے کہا گیا کہ یہ بوٹ پالش ہے، یہ لانس نائک ہے، یہ حوالدار ہے، یہ تو وظیفوں پہ پل رہا ہے، سب کچھ ہے۔ یہ ساری جو سو کالڈ بےزتی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یا آپ کو ذلت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اسے میں بڑی گلیڈلی ایکسیپٹ کرتا ہوں، بیکاز مائی فادر واز این ایکس آرمی ڈاکٹر۔ تو ظاہر ہے کہ میں نے ہمیشہ اس کے جواب میں ہنس کے یہی کہا کہ بوٹ پالش ضرور کی ہوگی، بیکاز باپ ہی جب آرمی آفیسر تھا۔ لیکن یہاں پہ جو چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بڑی مشکل گھڑی ہے، اس میں بڑے غیر دانشمندانہ فیصلے جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں، ایسے غیر دانشمندانہ فیصلے کیے جا رہے ہیں جس کے نتیجے میں ایک تاریک رات کا آغاز ہوگا۔ جس طرح 1977 میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کو جب امریکن دباؤ میں اوور تھرو کیا گیا، پی این اے کی ایک فیک موومنٹ لانچ کی گئی، پاکستان نیشنل الائنس کی، جس کو نظام مصطفیٰ کی موومنٹ کہا گیا، اس کے نتیجے میں پاکستان کی جمہوریت اور پاکستان کی ریاست میں ایک تاریک سفر کا، ایک اندھیری رات کا آغاز ہوا، جس کے نتیجے میں یہ ریاست جو ہے وہ پاش ہو گئی، اس کا جمہور تباہ ہو گیا، اس کی سول سوسائٹی ڈسٹروائے ہو گئی، کلیشن کو کلچر آ گیا، مذہبی منافرت، سیکولرزم اور سب چیزیں شروع ہوئیں۔ وہ ایک ایسا اندھیری رات ہے جس سے نکلنے کے لیے
اس کے ریاست کے پھر بعد میں اداروں نے، سیاسی جماعتوں نے، جمہور نے، سول سوسائٹی نے بڑی محنت کی، تو اب کوئی تھوڑی سی امید کی کرن پیدا ہوئی ہے. اگر دوبارہ ہم اسی طرح سے امریکہ کے ڈکٹیٹ کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے پورے سسٹم کو رول کر دیں گے، اور لگ رہا ہے کہ یہ سسٹم جو ہے خطرہ ہے اس کا بہت زیادہ کہ سسٹم ہی رول نہ ہو جائے اس پورے جس طرح کا اس وقت چیزیں چل رہی ہیں. خاص کر کے آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو چیئرمین ہیں الیکشن کمیشن کے، وہ اچانک ایک اپنی وجوہات لے کے آ گئے کہ الیکشن ہی نہیں ہو سکتا 90 دن میں، اور سپریم کورٹ کے سامنے لگ رہا تھا کہ جو الیکشن پہ شاید سپریم کورٹ نہیں روکے گی، وہ فیصلہ تبدیل ہو گیا. جب اس قسم کی چیزیں ہونے لگ جائیں تو جو لوگ پاکستان سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں دے دی ہیں پاکستان کو، وہ نیچرلی بڑے پریشان ہوتے ہیں. اور یہ پریشانی صرف مجھ تک محدود نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں، اور آئی ایم ان ٹچ ود ہنڈریڈز آف پیپل. اس وقت سینکڑوں سوچنے والے لوگ جو ہیں، جو پاکستان میں ہیں، جو برطانیہ میں ہیں، جو امریکہ میں ہیں، وہ پریشان ہیں کہ پاکستان کی پولیٹیکل ڈائریکشن کیا ہے. اس وقت اس ریاست کو الیکشن چاہیے. امید کریں کہ یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں الیکشن پہ ایگری کر جائیں رات کو. 5-10% مجھے امید ہے، زیادہ نہیں ہے، لیکن دعا کریں کہ شاید کہیں کوئی سینٹی جو ہے وہ پریویل کر جائے. تھینک یو. پھر آپ کو اپڈیٹ کرتا ہوں. تھینک یو سو مچ.